أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطعون اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے۔ اس کھڑکھڑا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا۔ اس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور قوم عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔
जिसे इन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक मुसलसिल रखी वो हवा, बस तुम देखते कि ये लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हो। अल्लाह अकबर। क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आया है? फिरौन और इससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गई, इन्होंने भी खताएं की और अपने रसूल की नाफरमानी की। बिलाखिर अल्लाह ने इन्हें भी जबरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तुगयानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें और ताकि याद रखने वाले कान उसे याद रखें। बस जब सूर में एक फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे, फिर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो उस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा, चुनांचे वो उस दिन बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। सो जिसे उसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाए तो वो कहेगा, लो मेरा नाम अमाल पढ़ो। मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपने हिसाब मिलना है, मुझे अपना हिसाब मिलना है। बस वो एक दिल पसंदीदा जिंदगी में होगा, बुलंद बाला जन्नत में, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो और उन अमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता जमाने में किए थे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उसमें से बना दे या रब। आगे फरमाया अल्लाह ने, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, लेकिन जिसे इसके नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, बाएं हाथ में दिए जाएंगे, तो वो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं हिसाब जानता ही ना था, और मैं जानता ही ना था कि हिसाब क्या है। काश मौत मेरा काम तमाम कर देती। मेरे माल ने मुझे कुछ नफा ना दिया, मुझसे मेरी हुकूमत भी जाती रही, तो हुक्म होगा, इसे पकड़ लो और इसे तोख पहना दो, फिर इसे आग में डाल दो, फिर उसे ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान न रखता था और मिस्किन के खाना खिलाने पर रगबत न दिलाता था। सो आज इसका यहाँ कोई दोस्त नहीं, सिवाय पीप और खून के उसकी कोई ग़िज़ा नहीं, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या रब्बी, आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजिज़ माओ और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हमने सूरतुल हाक़्क़ा पढ़ा है, मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई और 52 आयत पर मुश्तमिल है। 2 रुकू है इसके। अभी हमने एक रुकू तर्जुमा तिलावत के साथ पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कंटिन्यूएशन में दर्स के पिछले हमने सूरतुल कलम पढ़ा था पिछले वीक में। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हाक़्क़ा शुरू किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक की जो पाकीज़ा प्यारी प्यारी बातें हैं और जो डरावे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन्हें समझने और उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बी। मेरी बहनों, जैसा आपने तर्जमा गौर से समात किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको समझ में आया होगा कि अल्लाह ताला ने इसमें मुख्तलिफ कौमों की बात की है, मुख्तलिफ अक़वाम जो गुजरी हैं, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जितने लोग आएंगे, तो अलग अलग अक़वाम को अल्लाह ताला ने अलग अलग तौर पर आजमाया था। तो उनकी आजमाइश में जब वो लोग कामयाब नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया, अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा और क़यामत का भी जिक्र करता है। फिर अल्लाह ताला जन्नती और जहन्नमियों का जिक्र करके भी फरमाता है कि कौन किस तरीके से अमल करने के बाद कहाँ जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आइए गौर करते हैं, तफहीम करेंगे इंशाल्लाह, समझने की कोशिश करें। अल-हाक़्क़ा, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि क़यामत के नामों में से ये एक नाम है। पिछले हमने क़यामत के नाम क्या पढ़े थे? साख़ा पढ़ा था, कान बहरा कर देने वाली आवाज, और वाक़या यानी जो वाक़े होने वाली चीज। तो इस तरीके से क़यामत के अलग अलग नाम रखे गए। उसमें से एक नाम है अल-हाक़्क़ा, यानी साबित होने वाली। उसका तर्जमा क्या है? साबित होने वाली। तो अल्लाह ताला खुद पूछ रहे हैं, मल हाक़्क़ा, तुझे क्या मालूम कि साबित होने वाली क्या है? यानी कई चीजें ऐसी होती जो इंसान के समझ से बाहर रहती। तो अल्लाह ताला खुद पूछ रही हैं कि तुझे क्या मालूम, यानी तेरे फहम इदराक में भी नहीं है। हम तो बरसों से चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, हर चीज एक सालिम देखते आ रहे हैं, यानी मतलब कि एक ही जगह ठहरी हुई है वो। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो टूट फूट के चुकनाचूर हो जाएगा, हत्ता के पहाड़ धुन की भी रूई की तरह उड़ेगी।
روئی تو مطلب دھنکنے سے کیسے مطلب اس کے ریشے اڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ریشے جیسے اڑتے ہیں ویسا پہاڑ تو ہمارے تصور سے باہر چیز ہے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، پہاڑ کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اڑنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دھن کی بھی روئی، یعنی پچھلے ہم نے صورتوں میں پڑھا تھا دھن کی بھی روئی کی طرح اڑیں گے، تو یہ دھن کی بھی روئی کی طرح پہاڑوں کا اڑنا واقعی میں ہمارے یعنی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے تصور کیا کہ کیا ہو سکتا ہے یہ چیز، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحاقہ، تجھے کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ یعنی الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ تجھے کیا معلوم، یعنی تیرے فہم و ادراک میں بھی نہیں ہے وہ چیز، یعنی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قیامت کیسی ہوگی، اتنی بھیانک کہ آج تصور کریے آپ کہ ہماری اگر سگی اولاد، میں تو یہی سوچی تھی جب میری بیٹی کی خبر کے پاس میں پہنچی تو میں یہی سوچی تھی کہ یہ بچی جب باہر نکلے گی تو سوال ہی نہیں ہے کہ میں اسے کلیجے سے نہ لگاؤں، نہیں ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ سگی اولاد ہماری بچھڑنے کے بعد اگر برسوں بعد وہ ملتی ہے تو سوال ہی نہیں کہ ہم اسے کلیجے سے نہیں لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم بھاگو گے، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، خبریں شق ہوں گی، اس میں سے مردے نکلیں گے، لیکن تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھو گے، یعنی اپنی فکر تم کو لاحق ہوگی، سگی اولاد کو بھی ماں باپ پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، نہ ماں باپ کو سگی اولاد دیکھے گی پلٹ کر، تو یہ چیزیں ہماری تصور سے باہر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم، یعنی تمہارے ادراک و فہم میں بھی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے جس کو جھٹلایا تھا، کس نے جھٹلایا تھا، کذبت سمود، سمود و عاد، قوم سمود قوم عاد آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے بھی، یعنی جب ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں آتا نا کہ قوم سمود قوم عاد، پچھلا ہم نے 30ویں پارے کے سورہ فجر میں بھی پڑھا تھا نا عادیوں کے بارے میں، سمود کے بارے میں، تو یہ پیغمبروں کے اقوام جو تھے، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، تو یہ قوم سمود اور قوم عاد یہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، قیامت کو جھٹلایا تھا، یعنی مطلب ہے کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ گویا یہی لائف ہے ہماری، یہی یعنی دنیا ہے، اس سے ہمیں جانا نہیں ہے، بس یہی رہنا ہے، یہی کھانا پینا مرنا، بس اس کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس قسم کے ان کے لائف سٹائلز تھے، یعنی ایسی لاپرواہی دین سے، اسلام سے، اللہ سے، ایسی لاپرواہی گویا کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے، کہ کائنات کو فنا ہونا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ کے سامنے کھڑنا ہی نہیں ہے، اس طریقے کی جھٹلانے والی کیفیت ان کی تھی، یعنی کوئی تو اپنے زبان سے جھٹلا دیتا، کوئی ہوتا جو عمل کے ذریعے سے جھٹلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سمود عاد اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے قاریہ کو جھٹلایا، یعنی مطلب یہ کھڑکھڑا دینے والی کو جھٹلایا، پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ القاریہ، تو وہ بھی قیامت کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قاریہ کو کھڑکھڑا دینے والی کو انہوں نے جھٹلایا، فاما سمود رہے سمود، تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فاہلکوا بالطاغیہ، فاہلکوا وہ ہلاک کر دیے گئے، فا پس اہلکوا وہ ہلاک کر دیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے، اہلکوا وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ خوفناک چیخ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یعنی آواز، صرف ایک آواز سے ان کو ہلاک کر دیا اللہ نے، بالطاغیہ کہتے ہیں خوفناک اونچی آواز، یعنی ایسی بڑی آواز تھی وہ کہ اس آواز سے ہی ہلاک ہو گئے، یعنی ایسی آواز ہوتی ہے اس کی خوفناکی اور اس کی اونچائی، یعنی مطلب کہ اتنی ہائی پچ والیوم تھی اس کی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اللہ اکبر، یعنی دیکھیے اللہ کے عذاب کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں یہ بھی ہے کہ کسی کو چیخ سے ہلاک کر دے، ساری قوم کو اللہ نے چیخ سے ہلاک کر دیا، تو وہ کیسی چیخ تھی وہ بھی انسان کے تصور سے باہر ہے، اسی لیے تو نا ان کو جب وہ چیخ سنائی دی تو وہ ساری قوم تباہ ہو کے مر گئی، ہلاک کر دیے گئے، وَأَمَّا عَادٌ اور رہی قوم عاد فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ریح کہتے ہیں ہوا کو، سرسرین یعنی ایسی ہوا جو مسلسل چلتی ہے، سرسرین آتیہ یعنی تیز و تند ہوا سے وہ غارت کر دیے گئے تھے، یعنی آتیہ کہتے ہیں ایسی سرکش ہوا جو قابو میں ہی نہیں آتی، آتیہ آتیہ یعنی ایسی سرکش ہوا جو قابو میں ہی نہیں آتی، یعنی نہایت تیز و تند بے قابو ہوا، تو اس ہوا سے قوم عاد ہلاک کیے گئے، اور وہ کتنے دن چلی، کتنے دن، سخرہا ان پر مسخر تھی، علیہم ان پر، 7 لیالین، 7 لیالین یعنی 7 راتیں، و8 ایام 8 دن، یعنی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی ہوا ہوا، اللہ اکبر، حسما فطر القوم، یعنی تم دیکھتے تم اس قوم کو تو کیسی ہوتی فیہا اس میں کیسے پڑے تھے وہ، سرعا کانہم اعجاز النخل الخاویہ، یعنی زمین پر وہ لو سرعا یعنی زمین پر گرے، کیسے گرے، کانہم جیسا کہ وہ، اعجاز النخل الخاویہ یعنی کھجور کے کھوکھلے تنے کیسے ہوتے ویسے گر گئے ساری قوم،
یعنی لوگ آدمی لوگ ایسے پڑے تھے، سارے آدمی بچے عورتیں، یعنی وہ قوم کیسی پڑی تھی زمین پہ جیسے کھجور کے خالی تنے پڑے ہوئے ہوتے بیکار. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی بھی قوم تجھے باقی نظر آ رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، کوئی ہے حماقت کرنے والا جو اتنی حماقتوں سے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج ثمود کوئی ہے؟ آج کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے آج باقی. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ وجاء فرعون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرعون اور اس سے ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کے لوگ، ملمؤتفقات بالخاطیہ، یعنی جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی. یعنی ان کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ ان لوگوں نے بھی خطائیں کی تھی، ان لوگوں نے گناہ پر گناہ کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پکڑا ان کی خطاؤں کو کہ اللہ تعالیٰ نے غارت کر کے رکھ دیا. فعصوا، کس لیے؟ فعصوا رسول، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، ربہم، اور اپنے رب کی بھی نافرمانی کی تھی. تو فاخذہم، بس پکڑ لیا گیا ان کو، اخذت رابیہ، اخذت رابیہ، کیسا پکڑنا؟ زبردست گرفت میں لے لیا. یعنی اللہ نے انہیں ایسے سے نہیں پکڑا، یعنی ایسا ویسا نہیں پکڑا. یعنی اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے تو وہ گرفت سے بڑھ کر کوئی گرفت نہیں ہوتی. اس کی سختی، اس کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کو اخذت الرابیہ کہا، یعنی نہایت سخت گرفت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں پکڑا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے پکڑا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا لما طغى الماء، جب پانی میں طغیانی آ گئی. یہ کب ہوا تھا؟ یہ پانی خوب برسا تھا اور خوب اونچا ہو گیا تھا. کب ہوا تھا؟ کس کی کشتی تھی وہ؟ نوح علیہ السلام کی. یعنی یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انا لما طغى الماء، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا. نوح علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں، نوح علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کشتی میں چڑھا لیا گیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے. یعنی واقع میں یادگار آج تک بھی موجود ہے، آج تک بھی اس وادی میں وہ کشتی آج بھی موجود ہے جس میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم بیٹھ کر یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تھے. وہ لوگ نافرمانوں میں سے شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام لایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے لوگوں کو بچا لیا تھا. ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی اس وقت. صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان اور چند بچے، عورتیں، خواتین، یعنی لڑکیاں، لڑکے، مرد، خواتین، بس تھوڑے سے تھے. تو وہ تھوڑے سے لوگ اور ایک جانور کے جوڑے تھے اس کشتی میں. تو وہ کشتی کے لوگ صرف بچے تھے، باقی کے پورے ہلاک ہو گئے. تو اللہ کا غصہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو لمحوں میں دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں. یادگار کس کے لیے؟ یاد رکھنے والے کانوں کے لیے. تعیہا اذن واعیہ، ایسے اذن، ایسے کان جو اسے یاد رکھیں. یعنی ایسے تو بعض لوگ تو ہوتے کہ مطلب سنا انہوں نے، ہاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، ہاں ٹھیک ہے ہوا تھا، تو اب مطلب ہم تو وہی عمل کریں گے جو ہمیں پسند ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے. اس کے ماورا کوئی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیسے قوموں کی تباہی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ کان یعنی رکھنے، یعنی سننے والے کان، یعنی جس کو یہ استطاعت ہے سننے کی، جو واقع میں سننا، یعنی مطلب ایک وہ سننا ہوتا نا، جیسے آپ نے اپنے کوئی بچے سے کہا کہ بیٹا یہ کام کر دو تو اس نے سنا اور انسنی کر دی. ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کہتے ہیں آپ کوئی کام تو وہ فوری اس کو عمل میں لا لیتا ہے. تو کیا ہوتا میری بہنوں، ایک چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اتنا ناراض ہو جاتے اپنے بچوں سے کہ ارے اس نے مسلسل میری نافرمانی کی، اور وہ دل پہ سے اتر جاتا نا. کہتے نا کہ مطلب اس پہ اتنی محبت نہیں آتی کیونکہ یہ بہت ہی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے. یہ چھوٹی سی نافرمانیاں جو دنیا کی حد تک ہے وہ خود کا بگاڑتا ہے، دنیا کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگ یعنی بندے اللہ کی نافرمانی ایسی کرتے ہیں کہ وہ زمین پر فساد برپا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. ہم ماں باپ ہوتے ہوئے جبکہ ہم اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا اللہ اختیار رکھتا ہے. اللہ تو مختار کل ہے، اللہ نے سب کچھ کیا اس کے لیے، اللہ نے سب کچھ کیا اس کے لیے. لیکن جب اللہ کی وہ نافرمانی کرتا ہے تو سوچیے آپ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ،
بس جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، پھونک دی جائے گی، ایک جب پھونک دی جائے گی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مطلب اسرافیل علیہ السلام جب ایک ہی پھونک ماریں گے سور میں تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا. فحملت الارض والجبال فدکت دکا واحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، زمین اور آسمان، زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیں گے، یعنی اپنی اپنی جگہوں سے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور قدرت الہی کیا کرے گی اس کو، قدرت الہی کیا کرے گی اس کو، ایسا زمین پر پٹکے گی، زمین کو ہی پٹکے گی، زمین کو ہی پٹکے گی، پہاڑوں کو پٹکے گی، تو وہ ریزہ ریزہ ایک ہی چوٹ میں کیا بولے، فدکتھا دکھتا واحدہ، یعنی ایک ہی مار میں، ایک ہی چوٹ پہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا چنانچہ وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا. یعنی آج ہم آسمان کو دیکھتے ہیں بڑی صحیح و سالم حالت میں کھڑا ہے اوپر، برسوں سے، ہزاروں برسوں سے انسان دیکھتے آ رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بودا ہو جائے گا. فکانت ابوابا، اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. پچھلا ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ النبا میں، فکانت ابوابا، اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. تو آسمان پھٹ پڑے گا. والملک علی ارجائها، اس کے کناروں پر فرشتے، یعنی آسمان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں جائیں گے، تو وہ پورے کناروں سمیت ٹھہر جائیں گے، وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے، وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بتا رہی اللہ ظاہر ہو جائے گا، عرش پر بیٹھے، یعنی 8 فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے ساتھ روبرو سب پیش کیے جائیں گے. پیشی ہونی، اور یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ان کو بھی جان لے، نہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے. یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب ہمیشہ حاضر ہی ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایک 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 کر کے سب کا حساب لے گا. تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں، لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا. اب جب بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، سب کو اللہ جمع کرے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب تم دو حصوں میں بٹو گے، 2 حصوں میں بٹو گے. ایک ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک ہے رائٹ ہینڈ والا، جس کو رائٹ ہینڈ میں اس کو نام اعمال دیا جائے گا. فَأَمَّا، پس رہا، مَنْ أُوتِيَ، جس کو عطا کیا جائے، کتابہ، اس کی کتاب، بِيَمِينِهِ، داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا، یعنی لو پڑھو، خوشی خوشی بولے گا. ہوتا نا کہ کسی کا رزلٹ اچھا آیا تو بندہ کیا کرتا، سب کو بتاتا جا کے سرٹیفکیٹ، دیکھو مجھے یہ بہترین رزلٹ ملا، دیکھو مجھے بہترین، پڑھو میرا رزلٹ پڑھو. تو قیامت میں بھی وہی ہوگا. قیامت میں جب روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن جو بندہ ہوگا اس کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو، یہ دیکھو میرا نام اعمال، اس کو پڑھو. تو وہ بولے گا انی ظننت، بے شک میں نے یہ گمان کیا تھا کہ انی ملاق، مجھے ملنا ہی ہے، حسابیہ، اپنا حساب، یعنی اس کا حساب اسے ملنا ہے، وہ یقین رکھتا تھا. وہ دنیا میں اجر نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ آخرت کا اجر چاہتا تھا. اور دنیا میں، یعنی دنیا میں ملا تو گڈ، نہیں ملا ویری گڈ والا معاملہ، یعنی ملا تو بہت اچھا ہے. پھر دنیا حسنہ، بندے کو تو مانگنا چاہیے کہ دنیا میں بھی اسے بھلائیاں دے، لیکن اس کا پیش نظر جو ہوتا تھا وہ آخرت ہوتا تھا. یعنی دنیا اس کی پیش نظر نہیں ہوتی، آخرت اس کی پیش نظر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ان سے کہا جائے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، یعنی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، یعنی آخرت کے حساب کتاب پر اس کا کامل یقین تھا، تو وہ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے کرتا تھا. تو فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اس دن کیا ہوگا، وہ بڑے دل پسند عیش میں ہوگا، دل پسند عیش میں ہوگا. یعنی اس کو وہ چیزیں وہاں پر ملے گی جو اس کا دل چاہے گا. آج ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے من پسند کام کریں گے، دل پسند کام کریں گے. من پسند کاموں کو، دل پسند کاموں کو تمام آخرت کے لیے اٹھا کے رکھیے.
الا ماشاء اللہ یہاں پر کچھ کر لیتے تو ٹھیک ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ. ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ من پسند عیش، من پسند زندگی دے گا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی جنت عالیہ، جو کہاں ہوگی؟ بلند و بالا جنت میں. قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. یعنی جنت میں مختلف درجات ہوں گے. آپ کو پتا ہے میری بہنوں، حدیث آتی ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے. یعنی ایک فاصلہ، یہاں درجے ہوتے نا، کوئی ہوتا غریب مسکین، بہت زیادہ مسکین، بہت زیادہ غریب، کوئی ہوتا تھوڑا بہت ایوریج اچھا ہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے معاملہ، ایک ہوتا کہ نہیں اس کا تو معاملہ اور بھی اچھا ہے، اس کے بعد کا معاملہ نہیں، لکھپتی ہے وہ تو انسان، اس کے بعد کا کروڑ پتی، اس کے بعد کا ارب پتی، اس کے بعد کا ملینر بلینر. یہ جو ہوتا نا، یہ درجات ہم نے جو دنیا میں بنا لیے نا، تو اللہ نے اعمال کے حساب سے 2 درجات آخرت میں بنائے ہیں، اس کو مت بھولیے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ نے، جنت ہو یا جہنم ہو، جنت ہو یا جہنم ہو، اس کے اعمال کے حساب سے اس کے درجات ہوں گے. اسی لیے نا بلندی درجات کی بھی دعا کرنا چاہیے ہمیں. اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما، جنت والے درجات کو بلند فرما، اور ایسی کوششیں، ایسی کاوشیں، ایسی محنتیں ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ جو ہمارے جنت کے درجات کو انشاءاللہ بلند کرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو خوشی خوشی جائے گا نا، اپنے گھر والوں کو بولے گا دیکھو میرا حساب تو مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے، جو میں پاس ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ عیش والی یعنی ایسی زندگی دے گا جو دل پسند اس کی زندگی ہوگی. جنت عالیہ میں وہ ہوگا اور میوے اس کی طرف جھکے پڑیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، اللہ تعالیٰ بولیں کھاؤ پیو مزے سے. ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے. یعنی جو زمانے دنیا میں، تو جو دنیا میں اس نے انیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ، یہ نیک عمل کے بدلے یہ نیک عمل کے بدلے یہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیر ساری نیکیوں کے بدلے ڈھیر سارے اعمال اس کو دے گا. ڈھیر سارے اعمال یعنی مطلب کہ جتنے اعمال اس نے کیے تھے اتنا، جتنے اعمال اس نے کیے تھے اتنا، سبحان اللہ، اس کو جتنے اعمال اس نے کیے تھے اس کو اتنا ملے گا انشاءاللہ. جتنے اعمال اس نے کیے، یعنی مطلب کہ جتنا زیادہ محنت اس نے دنیا میں کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا زیادہ اسے اجر ملے گا. وہ اجر کس شکل میں ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہوگا. وہ اجر کس شکل میں اس کو ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہوگا. اور وہ دیکھ دیکھ کر خوش خوش ہو جائے گا اس کا من، یعنی مطلب یہ کہ من پسند بول رہے نا، اللہ تعالیٰ من پسند عیش میں اس کو رکھے گا. ایک ایک عمل کا بدلہ اس کو دے گا. دیکھ کے اللہ تعالیٰ بولے گا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو ایام میں جو گزشتہ زمانے میں تم نے نیکیاں کیے تھے اس کا بھرپور اجر تمہیں مل رہا ہے. واما من اوتی، اب اس کے بعد یہ تو سبحان اللہ جنت کی باتیں پڑھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے، لیکن میری بہنوں اتنا ہی خطرناک جو عذاب ہے وہ ہے آخرت کا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کا داہنے ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں جس کا نام اعمال دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب ہی نہ دی جاتی. یعنی اس نے گناہ کیے تھے، گناہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، نیکیاں بہت کم تھی اس کے پاس، گناہ زیادہ ہو گئے تھے، تو اس کا داہنے ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا نام اعمال. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لم ادری ما حسابی، وہ اس کا حال کیا تھا؟ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب کتاب ہو گیا. یعنی اس کا عمل ایسا تھا گویا کہ اس کو حساب دینا ہی نہیں، آخرت میں جانا ہی نہیں، دنیا فنا ہونی ہی نہیں ہے، اس طریقے سے معاملہ تھا. یا لیتہا، وہ کہے گا اے کاش کے کانت القاضیہ، میری موت میرا کام تمام کر دیتی. یعنی دوبارہ کیوں اٹھایا مجھے اللہ نے؟ کاش کہ میں نہیں اٹھایا جاتا دوبارہ. وہ افسوس کرے گا، وہ افسوس کرے گا کہ میری موت، یعنی دوبارہ مجھے موت آ جائے اور مر جاؤں اور مجھے میرا حساب کتاب نہ ہو. میرا حساب کتاب یہ جو باہنے ہاتھ میں دیا گیا، وہ جہنم کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوگا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں موت میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنی عنی مالیا، میرا مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا. یعنی انسان سمجھتا نا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا، سمجھتا نا کہ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ وہ یہ سمجھتا کہ وہ جتنا بچائے گا، جتنا سیونگز کرے گا، وہ اتنا ہی کامیاب سمجھتا اپنے آپ. جتنی سیونگز وہ کرے گا وہ سمجھتا ہے کہ وہی کامیاب. یعنی ایک گھر بنا بس نہیں ہوتا، اس دوسرے گھر کے لیے پھر جمع کرنا شروع کرتا. ایک پراپرٹی ہوئی بس نہیں ہوتا، دوسری پراپرٹی کے لیے وہ سٹرگل سٹارٹ کر دیتا. یعنی بس اس کا مال بس اسی کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا اس کا مال.
اس کا مال کوئی فائدہ نہیں، یعنی سانس چلنے تک ہی اس کا مال جو اس نے استعمال کیا بس اس کا ہے، اس کے بعد تو اس کے وارث کا ہے، اس کا تو نہیں ہے، خلاص۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہاں جا کے افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، کاش میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ وہ افسوس کرے گا، ما اغنی عنی مالیا، کہے گا کہ میرا مال یہاں پر مجھے کچھ کام نہیں آ رہا۔ خلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی، یعنی دنیا میں تو بڑی شان سے یعنی جاہ و مرتبہ، سلطنت، حکومت، کیسے نا، مطلب جو جاہ و مرتبہ میں رہتے ہیں، سلطنت میں، حکومت میں، کوئی اختیارات ان کو مل جاتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتا بندہ، اس کو اختیارات مل گئے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور اتنی منمانی کرنے لگتا، اتنی منمانی کرنے لگتا۔ دیکھو چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک آپ دیکھیے، جس کو اختیارات دیے جاتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ایک جابر سلطان جسے کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جبر ہی اس کا مزاج بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی زبردستی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اس دن وہ کہے گا آج تو سب کے سلطانیاں غائب ہے، حلق عنی سلطانیہ، کہے گا وہ کہ مجھ سے تو میری سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ بولیں گے بہت کرتا تھا نا حماقت دنیا میں، اور بہت زیادہ یعنی مخلوق کو نقصان پہنچاتا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا نا، خذوہ پکڑ لو اس کو، فغلوہ توق پہنا دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ اس کو جہیم میں پہنچا دو، زنجیروں کی یعنی زنجیروں سے باندھ کر جہیم میں پھینک دیا جائے۔ اور زنجیر کیسے ہوں گے؟ جہنم میں ڈال دو، بولے کیسے ڈالو؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، یعنی ایسی یعنی زنجیر بھی ایسی خطرناک ہوگی، اتنی بڑی کہ 70 ہاتھ کی اس کی لمبائی ہوگی، اتنے بڑے بڑے زنجیروں میں ڈال کر اسے فسلکوہ جکڑ دیا جائے گا، بس اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ جو ہاتھ ہمارے ہیں، مطلب ایک ہاتھ دو ہاتھ پھرنا نہیں، یہ مطلب ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ کی پیمائش نہیں ہے، اور بھی خطرناک ہے وہ، بڑے بڑے، اور کتنے بڑے ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی 70 ذراع بولے تو وہ ذراع کیا ہوگا، کتنا اس کی لمبائی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے۔ انہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا معاملہ کیا تھا، بے شک وہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا اللہ پر، اللہ جو عظیم عظمت والا ہے اس پر وہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی نہ اللہ پر ایمان لاتا نہ مساکین کو کھانا کھلاتا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو، اللہ تعالیٰ بتا رہی فلیس لہ، بس نہیں ہے اس کے لیے، الیوم آج کے دن، ہاہنا یہاں پر، حمیم کوئی بھی اس کا دوست، کوئی اس کا دوست نہیں، حمیم کوئی دوست نہیں ہے اس کا، کوئی دوست اس کا نہیں ہوگا وہاں پر۔ سو آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا تھا نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج اس کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے اس کی۔ ولا طعام الا من غسلی، اور کھانا بھی اس کا طعام، اس کا کھانا کیا ہوگا، الا من غسل، سوائے پیپ کے۔ اللہ اکبر، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ جو جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی جو کہتے ہیں نا، پیپ جو کہتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ دے یا رب، کہ خطرناک چیز، یعنی انسان اتنا بھوکا ہو جائے گا کہ اس کے زخموں سے نکلنے والا پیپ وہ خود پیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ربی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اپنا ہی غسلین کہتے ہیں وہ خون اور پیپ جو انسان کے زخموں سے نکلتا ہے وہی پیے گا خود کا، یعنی اتنا زیادہ بھوکا پیاسا ہو جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھائیں گے پیئیں گے اس کو، الا الخاطئون سوائے خطا کاروں کے۔ یاد رکھ لیجئے، دوبارہ دوہرا رہی ہوں آیت کو، لا یاکلہ الا الخاطئون، آخری آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لا یاکلہ نہیں کھائے گا اس کو الا الخاطئون سوائے خطا کاروں کے۔ تو یہ آخری بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ جہنمی اپنے زخموں کا خون پیئیں گے بھوک اور پیاس کی شدت کے مارے، اور وہ کون پیئیں گے، لا یاکلہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ الا الخاطئون خطا کاروں کے۔ آج ہم کتنے آرام سے کہتی ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، بڑے آرام سے خطائیں کرتی ہیں، بڑے ڈھٹاگی سے، بڑے نڈر پن سے ہم خطائیں کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ زخموں کا خون کون پیئیں گے، خطا کار۔ الا الخاطئون، دیکھیے اردو کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں خطا، عربی کا یہی لفظ سے وہ استعمال کرتے ہیں خطا، خاطئون خطا کرنے والے، جمع
خاطئون خطا کرنے والے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے کوئی اس زخموں کے پیک اور خون کو سوائے کس کے؟ الخاطئون خطا کرنے والے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ان خطا کاروں میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دے جو ایسی خطائیں کرتے ہیں کہ جہنم کا غسلین ان کو نصیب ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خطاؤں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو، اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے جو جہنم کی ہولناکیوں کو جھیلنے والا بنا دیتا ہے وہ عمل، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم آمین یا ربی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔